मेरा नाम मोहम्मद उमैर। कहाँ के रहने वाले हो? मंडी बावलदीन। इधर कैसे आए हो बाजी खान चांजो गोठ में? इधर हैदराबाद से आए हैं, वो खान लेके आया है। खान कौन है? पठान है? हाँ, उसने क्या बोला आपको? वो कहता है इधर से बच्चे उठाने हैं। कितनी उम्र हो बच्चों की? 7-8 साल से। अच्छा, बस। उसने बोला। हाँ, कितने बजे उठाने थे? ये अभी भाईजान आए हैं, उठने का मुझे नहीं पता, उस साले को ही पता है। अच्छा, उसको पता है, वो भी काबू है। कितनी डिमांड, क्या लालच दी थी आप? कितने पैसे मिलेंगे 50,000 रुपया एक बच्चे के? हाँ, तो फिर कब के निकले हो? असी हो तो आज चौथा दिहाड़ा आया। अच्छा, कहाँ घूम घूम के इधर अब पहुंचे हो? कराची तो मैं आया, हैदराबाद तो मैं तो लब्बा पीछे बच्चों को उठाने की कोशिश तो की होगी ना, बच्चों का अगवा करने नहीं, की? वो तो कोई पीछे बच्चा है ही कोई ना। पीछे नहीं है। हाँ, इस गांव में कैसे, कौन लेके आया? यार इधर हम रक्षे तक आए हैं, वो गांव मैं भूल गया हूँ जहाँ पे हमने जाना था। सीधी बात है भैया। उसकी लोकेशन किसने बताया आपको? उस गांव में जाना है? कोई किसने? तीसरा बंदा भी आपके साथ? ना, ये दो ही हैं, तीसरा अच्छा, कोई नहीं है। कौन से गांव में जाना था? यार इधर वो 7 गांव है भाईजान, मुझे हाँ। उसका नाम नहीं पता। हाँ, उधर जाना था हमने, हम गलत पासे आ गए हैं, ये आपकी मेहरबानी है। अच्छा, गलत साइड पे आ गए हो। गलत साइड वरना पे आ- बच्चे किसी और गांव से अगवा करने थे, है ना? कितने अगवा करने थे? ओ भाई, ये क्या क्या निकला आपके पास? वो सूंघने वाली शीशी भी निकली है, वो और खान की है, मेरी नहीं है। पठान तो जो बताया। अस्सलाम वालेकुम, आफाक फरूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है और ये वीडियो तो आपने देख ही लिया। ये मैंने आपको यूँ दिखाया कि कल इत्तफाक से कानून नाफिज करने वालों के दो बहुत ही सेंसिटिव इदारों के दो बड़े अफसरान से मेरी अचानक मुलाकात हुई। मैं बहुत सी बातें तो नहीं बता सकूँगा, बस एक तो जब मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे उनका एक जुमला याद आया कि उन्होंने कहा कि यहाँ जो मुल्क का दही इलाका है, जो सबर्ब कहलाता है और जो रूरल एरिया है, वहाँ हुकूमत की कभी रेट नहीं थी और ना है। वहाँ सब जागीरदारों के, वडेरों के रहम करम पर है। पुलिस भी, इलाके के लोग भी, ये जो कच्चे में डाकुओं का आप सुनते हैं, ये उनका वोट बैंक है इन जागीरदारों का, वडेरों का। तो इनको मजबूर रखना है कानून के सामने, इंसाफ के सामने, और कानून इंसाफ को मजबूर रखना है उनके सामने। तो ये डकैतियाँ, अगवा बराए तावान और फसलों के लूट मार, तो उन्होंने बड़ी बातें बताई। तो मैंने कहा ये वीडियो आपको दिखाऊं कि देखें कि एक तो गुर्बत, भूख, बेरोज़गारी, फिर लाकानूनियत ने इंसानों को कहाँ पहुँचा दिया है कि इस आदमी के अपने बच्चे भी होंगे और ये लोगों के बच्चे उठाने के लिए पहुँचा है। इसके चेहरे से, इस बेचारे की ज़िंदगी से, लाइल्मी, उसकी, अब सारी चीज़ों को गौर से देखें कि इंसान कितने मजबूर कर दिए गए हैं इस खित्ते में और यहाँ क्या हालात हो गए हैं, ये बनाया क्यों गया था और ये निकला क्या है यहाँ से, और बताया क्या जाता है, सुनाया क्या जाता है। तो मैंने कहा ये आपको वीडियो दिखा के मैं ये बता दूं कि जी इस मुल्क के दही इलाकों में कोई हुकूमत नहीं है, कभी ना थी। और ये बहुत बड़े सेंसिटिव इदारों के बहुत ही बड़े अफसरों ने मुझे हैरान कुन तौर पे बताया। और साथ में मैं उनका एक जुमला और सुना सकता हूँ कि यहाँ से दहशतगर्दी कभी ख़त्म नहीं होगी, कि उसकी रूट कॉज को कभी एड्रेस नहीं करते, सिर्फ मार देते हैं, पकड़ लेते हैं और ज़्यादातर पुलिस मुकाबलों में फारिग कर देते हैं। कि मैंने पूछा कि वो रूट कॉज क्या है, तो कहने के आपको नहीं पता कि गुर्बत, भूख, अफलास, तालीम की कमी, और ये कब पैदा होती है? जब नाइंसाफ़ी होती है, जो इस रियासत का सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। तो उनका कि ये हमें नहीं लगता कि दहशतगर्दी कभी ख़त्म होगी, और जो इंसाफ और कानून के इदारे हैं उनमें काम करने वाले बहुत परेशान हैं। इसलिए परेशान हैं कि वो मुकाबले तो करते हैं मगर फिर उनका नाम हिट लिस्ट पे आता है। अब एक लंबी तफसील है जो मैं बहरहाल यहाँ नहीं बयान कर सकता। तो आज हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ की वापसी के प्लान में बहुत बड़ी तब्दीली की खबरें हैं, वो क्या हैं, और फिर उस जमहूरियत का किस्सा बयान करेंगे कि एक जमहूरियत को बचाने के लिए दूसरी जमहूरियतें कैसे कुर्बान की जाती हैं। इसी के साथ एक ऐसा कारोबार इस मुल्क में कि जिस पर पाबंदी है मगर अरबों खरबों का ओपन लेन देन होता है, टेलीविज़न पर उसकी कीमत बताई जाती है, उस पर बात करेंगे। और साथ में मुख्तसरन छोटी छोटी चीज़ें कि हाफिज़ धरना मैंने नाम रखा है, हाफिज़ नईमुर्रहमान का, जमात इस्लामी के कराची में, कि उन्होंने अभी 15 जगह धरना दिया है, 100 जगह धरनों का ऐलान फिर कर दिया है।
تو اس میں مجھے ایک جماعت اسلامی کے ایک بہت پرانے دانشور جو میرے بڑے قریبی دوست، انہوں نے کہا کہ میں نے مشورہ دیا تھا کہ پیپلز پارٹی نے آپ کو 2 بار ڈپٹی میئر بنایا اپنے بلدیاتی نظام میں، تو اس بار آپ بن جائیں، اپنے لوگوں کی خدمت کریں، جو آپ کے پاس یو سی رہیں وہاں کام کریں، آگے بڑھیں، مل کے کام کریں۔ مگر حافظ نعیم الرحمن نے یہ نہیں ہونے دیا، اور حافظ نعیم الرحمن کی نظریں لالہ سراج کی سیٹ پر لگی ہوئی ہیں۔ میں نے بہت پہلے آپ کو لوگوں کو یادیں بتایا تھا کہ لالہ سراج تو سیدھے معصوم آدمی ہیں، نہ جماعت اسلامی ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے، نہ لالہ سراج سیاسی ہے، نہ روحانیت، مگر لیڈر ہے۔ تو حافظ نعیم الرحمن ان سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں اس معاملے میں، تو ان کی نظریں وہاں ہیں۔ تو بہرحال پہلے ہم آتے ہیں کہ جی جمہوریت کو بچانے کے لیے ایک جمہوریت قربان کر دی گئی۔ آپ کو بتایا تھا کہ جی انٹرسیپٹ نے خبر دی امریکہ سے کہ جی IMF کی ڈیل میں کیا کیا ہوا، اور پاکستان کیسے مجبور کیا گیا اور مجبور ہوا کہ جناب الزام تو یہ بھی ہے کہ خان صاحب کو اس لیے ہٹایا، وہ سارا قصہ میں آپ کو 2 دن پہلے سنا چکا ہوں۔ تو انٹرسیپٹ کے بیورو چیف واشنگٹن ڈی سی نے جو پاکستان کے اسپوکس پرسن کی جو فارن آفس کے کا کنٹرڈکشن آیا ہے، اس میں ہنستے ہوئے کہا کہ وہ لا کنٹرڈکٹ کریں کہ یہاں سے کوئی اسلحہ نہیں جا رہا اور کوئی ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، جھوٹی خبریں۔ اس نے کہا کہ ہم اپنی خبر پہ سٹینڈ کرتے ہیں، ہمارے پاس ڈاکومنٹ موجود ہے۔ تو اس نے کمال جملہ کہا کہ دیکھیں یوکرین میں روس سے بچانے کے لیے یوکرین کو، کہ یوکرین ایک ڈیموکریسی ہے، ایک ہیومن رائٹ، سول سوسائٹی، اس کو ختم کرنا چاہتا ہے روس، تو اس کو بچانے کے لیے یہ جنگ گزشتہ 1.5 سال سے جاری ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ جو پاکستان سے IMF کی ڈیل ہوئی ہے اور جو شرائط طے کروائی گئی ہیں، اس میں یہ ہے کہ پاکستان نے یہ منوایا ہے کہ انڈیفینیٹ پیریڈ کے لیے انتخابات نہیں ہوں گے، کہ ایک جمہوریت کو بچانے کے لیے دوسری جمہوریت کو ختم کر دیا گیا، اور ختم رکھا جائے گا کب تک؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی اسپیشلی ہمارے خطے میں کوئی بڑی تبدیلی آتی ہے تو پاکستان میں جمہوریت ختم ہو جاتی ہے۔ اور میں ایز اے امریکن یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ شکایت ہے اپنے ملک میں کہ ہم اپنے ملک کی ڈیموکریسی کے لیے دوسروں کی ڈیموکریسی کی پتہ نہیں کیوں قدر نہیں کرتے، اور وہ کیا ایسا ہے کہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ اب وہ کون سے ایسے بڑے مفادات ہیں، اس سے ہمیں کیا نکلتا ہے۔ اور امریکہ کی جو دنیا میں مخالفت ہے، وہ شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی ڈیموکریسی کی رسپیکٹ نہیں کرتے اور سودے بازی کر لیتے ہیں۔ بہرحال تو پاکستان میں انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، اور یہ نواز شریف جو پلان چینج کر رہے ہیں کیا اسی روشنی میں کر رہے ہیں؟ بتایا جاتا ہے کہ میڈیا رپورٹس میں تو ہلکا پھلکا سے بتایا گئی کہ جناب جو تاریخی جلوس کی تیاریاں تھیں وہ روک دی گئی ہیں، صرف اب ایک جلسہ ہوگا کہ اگر نواز شریف کے جو کیسز ہیں اگر ان میں ضمانت نہیں ہوئی اور ان کو ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا تو لاکھوں کا اگر مجمع ہوا تو انتشار پھیل سکتا ہے، جبکہ آپ کو سب کو پتہ ہے کوئی تاریخی جلوس نہیں ہوگا، کہ لوگ نکلیں گے ہی نہیں، کہ لوگ ایک تو کہیں اور ہیں پہلے سب سے زیادہ اس وقت، اور دوسرے جو ان کو پسند بھی کرتے ہیں سمجھتے بھی ہیں تو وہ اس مہنگائی، بے روزگاری، غربت، لا قانونیت سے تنگ ہیں، اور سارا بھانڈا پھوٹ چکا ہے اس بوسیدہ گلے سڑے نظام کا، اس اسٹیٹس کو کا۔ تو انہوں نے ایک بچت کا راستہ یہ نکالا کہ جی جلسہ ہوگا۔ اب جلسے میں بھی جناب آپس میں گروہ بندی ہے کہ جو ایک مزاحمتی گروپ کراتا ہے جس کی قیادت مریم نواز کرتی ہیں، جس میں یقیناً ان کے استاد محترم ہمارے انقلابی پرویز رشید شامل ہیں، عرفان صدیقی صاحب شامل ہیں، اور کئی لوگ اس میں طلال چودھری بتائے جاتے ہیں، وہ تنساز جو ہے وہ بھی شامل ہیں۔ تو ڈر یہ ہے کہ جی مزاحمتی گروپ کہیں پرویل نہ کر جائے اور نواز شریف سے اداروں کے خلاف کچھ نہ کہلوا دے، عدلیہ کے خلاف نہ کہلوا دے، اور ساتھ میں پش یہ کیا جا رہا ہے نواز شریف کو اس مزاحمتی گروپ کی طرف سے کہ شہباز حکومت جو 16 مہینے کی تھی اس کے فیصلوں کو ڈس اون کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ جناب یہ فیصلے ان کی حمایت میں نے نہ کی تھی نہ میں کرتا ہوں، اور یہ جو کچھ بھی ہوتا رہا شہباز شریف اپنی مرضی سے کرتے رہے، اتحادی اپنی مرضی سے کرتے رہے، اور میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ جو دوسری طرف کے لوگ ہیں، شہباز شریف جڑا جو ہے وہ بہت پریشان ہے اس وقت کہ اگر نواز شریف نے کوئی ایسا اسٹانس لے لیا تو ان کی پالیٹکس کا کیا ہوگا۔
اور مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج نواز شریف کوئی بھی اسٹانس لے لیں، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ بیڈ کاپ گڈ کاپ کھیلتے ہیں، اور یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ ووٹ کو عزت دیتے دیتے جس طرح ووٹ کی توہین کی، اب جاوید لطیف جیسے لوگوں سے کہلواتے ہیں کہ جی نواز شریف کی مرضی شامل نہیں تھی اور اندر نیچے پارٹی نے فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ میں سے کوئی مانے گا یہ؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ نواز شریف آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے ہیں، کہ اگر یہ خبریں صحیح ہیں کہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے انتخابات ملتوی ہو گئے ہیں، مگر ساتھ میں الیکشن کمیشن نے ایک ڈیٹ دے دی ہے سپٹمبر اور اکتوبر کی، مجھے شاید نومبر کی، کہ اس میں ڈی لمیٹیشن وغیرہ کمپلیٹ کر لی جائیں، 26 سپٹمبر ہی ہے میرے خیال میں، یا اکتوبر وٹ ایور، کہ جو کمپلیٹ کر لی جائیں انتخابات۔ اور بلاول جو ہے پلین فیلڈ مانگ رہے ہیں، خواجہ آصف کہتے ہیں کہ جی ابھی تو فیلڈ سجی ہی نہیں تو پلین کہاں سے ہوگی۔ تو سب اپنے اپنے گیم میں لگے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو یہ کہہ چکا ہوں کہ جمہوریت پہ ماروین وائن بام نے ایک نیا آرٹیکل لکھا ہے، آپ ان سے متعارف ہیں آپ لوگ، کہ بڑے تھنک ٹینک ہیں، اسٹریٹجک پالیسی میکر ہیں اوباما دور میں بھی اور مختلف ڈیموکریٹس دور میں بھی۔ وہ تازی خبر اپنے آرٹیکل میں کہتے ہیں کہ جی پہلے تو ہائیبرڈ نظام 15 سال چلتا رہا، کہ فوج پیچھے ہوتی تھی اور جمہوریت آگے ڈگائی ہوئی تھی۔ اب اس بار وہ نگرانوں کے تھرو ڈائریکٹ آ گئے، سب کچھ وہی کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو اس پر ایک اعتراض آج کل یہ بھی ہو رہا ہے کہ جی نگراں وزیر اعظم کی حیثیت کیا ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشن کے اس اجلاس میں چلا گیا ہے جہاں دنیا کے کوئی بڑے ہیڈ آف دی اسٹیٹ انکلوڈنگ انڈیا، مودی نہیں گئے، نہ شی گئے، نہ پیوٹن گئے، نہ مطلب میجر لوگ نہیں گئے۔ ایون یہ کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جب گفتگو کر رہے تھے تو اس وقت وہاں کوئی بڑا لیڈر نہیں بیٹھا تھا۔ تو یہ ہمارے کیئر ٹیکر، ان کی کیا وہ ہے، یہ کیوں گئے؟ تو دیکھیں ان کو صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ پریزنس نظر آئے اور یہ بتایا جائے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ ہم ہر بڑے فورم پر، ہر دنیا کے فیصلے میں شامل ہیں، موجود ہیں، حمایت کرتے ہیں، اور ہم دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، دنیا کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں۔ ادروائز تو ریلیونس نہیں ہے۔ خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ ان سے کوئی ملنے پہ بھی تیار نہیں ہے۔ جن ملکوں سے وہ مل رہے ہیں ان کی آلریڈی کیا ویلیو ہے وہ ہم سب کو، آپ کو معلوم ہے۔ تو وہ صرف ایک خانہ پوری کا وزٹ ہے جس پہ آ رہی ہیں کہ جی وہ وارڈ آف اسٹوریا میں 7,000 ڈیلی ڈالر جو ہے نا پے کر رہے ہیں، اور پورا انٹوریج، پوری کہانیاں۔ تو یہ سبسیڈری تو دیکھیں نا، انہوں نے کہ نگراں وزیر اعظم صاحب نے افسران کی، بیوروکریسی کی، جو عدلیہ کی، جو سبسیڈی کم کرنے کی بات ہو رہی تھی، بجلی کے بل، یہ وہ سارا انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نا یہ کم نہیں ہوں گے، کیونکہ بھائی اسی پروٹوکول کے لیے تو یہ لوگ سیاست میں، عدلیہ میں اور سب جگہ آتے ہیں۔ اگر یہ پروٹوکول، ایون یہ کہ لوگ میڈیا میں اس لیے آتے ہیں، لوئر مڈل کلاس میں ہم جیسے لوگ جو انٹر ہوتے ہیں، 99% لوگ وہ آتے ہیں جو پروٹوکول چاہتے ہیں، جو طاقت کا اظہار چاہتے ہیں، جو تفاخر تکبر چاہتے ہیں۔ تو اگر یہ کھیل بھی ختم ہو جائے تو یہاں کون آئے گا؟ تو میں جو آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جی سونے کا دام گر رہا ہے اور ڈالر کا دام بھی گر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے چند دن پہلے ایک سرخی دی تھی کہ تم کتنے ڈالر پکڑو گے ہر گھر سے ڈالر نکلے گا۔ تو تازی خبر یہ آئی ہے کہ جناب ایک ٹاسک فورس بن رہی ہے جس میں ISI بھی ہے، IB بھی ہے، FIA بھی ہے، پولیس بھی ہے، رینجر بھی ہے، کہ گھروں پہ چھاپے مارے جائیں گے اور جنہوں نے اپنے گھروں میں ڈالر چھپا رکھے ہیں ان سے نکالے جائیں گے۔ یہاں پہ بہت پہلے بتایا گیا تھا کہ لوگ اب پاکستانی روپے میں نہ انویسٹ کرتے ہیں، نہ سیونگ کرتے ہیں، وہ جتنے پیسے بھی منتھلی بچ جاتے ہیں وہ ڈالر خرید کے رکھ لیتے ہیں۔ تو اب جناب دیکھتے ہیں کہ ہر گھر سے ڈالر نکلے گا، دیکھتے ہیں کتنا ڈالر نکال لیتے ہیں۔ یہ سب میرے نزدیک تو نئی بد انتظامی ہے کہ بار بار کہتے ہیں کہ جب تک ادارے آپ درست نہیں کریں گے، سب اپنے اپنے فریم ورک میں نہیں جائیں گے، چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم نہیں آئے گا، میرٹ بحال نہیں ہوگا، انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا، ملک میں قانون نہیں ہوگا۔ جہاں ابھی ایک آپ بتا رہے تھے کہ ایک SHO ہے ان کے علاقے کا جس کے کوئی 10-12 گھر تو صرف لاہور میں ہیں۔ تو بات یہ ہے، اچھا پھر آپ یہ دیکھیں نا انڈیپینڈنٹ، وہ میں جو ایک بات بھول جاؤں گا کہ انتخابات نہیں ہوں گے یا ہوں گے، اس میں جو بیچ میں ہے کہ اب آپ نوٹ کریں کہ نگراں بڑے بڑے پروجیکٹ اعلان کر رہے ہیں تعمیراتی اربوں روپے کے۔ نگرانوں کو یہ مینڈیٹ ہے
کہ وہ اربوں روپے کے جی یہ اوور پاس بنے گا اور یہ انڈر پاس بنے گا اور یہ برج بنے گا اور وہ برج بنے گا، یہ نگرانوں کا کام ہے۔ تو پھر ساتھ میں ایک دوست بتا رہے تھے کہ جو سندھ کا وزیر اعلیٰ آیا ہے اس کے بھی بڑے قصے ہیں بھائی، بڑی کہانیاں سامنے آئی ہیں کہ بڑے پیسے خرچ کر رہا ہے مختلف جگہوں پہ، جو سندھ حکومت کی جو پراپرٹیز ہیں کہ جی گھاس اگاؤ، یہ کرو، فلانا کرو، یہی کام ہے نا ان کو، تو اور تو کچھ ہے نہیں ان کے پاس۔ بات ساری ہے کہ جو اصل موضوع میں بات کریں تو کہاں سے کہاں نکل گیا کہ اس ملک میں سونے کی امپورٹ پر برسوں سے پابندی ہے، 10-12 سال سے۔ سونا آتا بھی ہے، بکتا بھی ہے، کھلے عام بک رہا ہے۔ اب جناب نئی کہانی شروع ہوئی ہے کہ جی سونا سامنے لائے جا رہے ہیں کہ جی سونے کی امپورٹ کھلنی چاہیے۔ پہلے تو ان سے یہ پوچھیں گے جب سونا امپورٹ ہی نہیں ہوتا تو یہاں سے آتا کہاں سے تھا؟ بازار کے بازار، جیولری کے شو روم، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کا کاروبار کسی مہذب ریاست میں ممکن ہے کہ جس کی امپورٹ پر پابندی ہو اور آپ کے یہاں خود پیدا نہ ہوتا ہو اور اتنا بڑا کاروبار چل رہا ہو اور لوگ انویسٹمنٹ اسی میں کرتے ہیں کہ جب تعمیراتی اس میں بیٹھ جاتی۔ اس ملک میں کاروبار کیا ہے؟ ڈالر خرید کے رکھ لو، سونا خرید کے رکھ لو، اب پراپرٹی خرید لو، ٹوٹل یہ کاروبار ہے، باقی تو ہے ہی نہیں۔ تو مجھے اس پہ یاد آیا کہ 10 سال ہی ہوں گے نواز شریف کی حکومت جب نئی بنی تھی 2013 کی، تو سلمان اقبال جو ARY کے جو نواز شریف سے بڑی لڑائی ان کی، تو میں نے ان سے ڈائریکٹ کہا دبئی میں نے کہا حضور آپ کی لڑائی اس لیے ہے کہ نواز شریف نے آپ کو امپورٹ کا لائسنس دینے سے گولڈ کا منع کر دیا۔ تو بڑی نفرت بڑے غصے سے بولے ہم نے ایسا کچھ مانگا ہی نہیں، ہمارا انڈیا میں بہت بڑا کاروبار ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے پاکستان کی۔ اور یہ کس کام سے مشہور ہے؟ ایسے ہی درجنوں لوگ ہیں۔ جس کو سندھ کا گورنر بنایا ہے وہ کیا کاروبار کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ تبدیلی کوئی نہیں آتی۔ جانے والے کے جو ساتھ کے لوگ ہوتے ہیں وہ چور ہوتے ہیں، جو نئے آنے والے کے ساتھ آتے ہیں وہ بڑے ایماندار ہوتے ہیں، پھر آنے والا ان کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو جناب یہ قانون ہے اس ملک کا، یہ انصاف ہے، یہ نظام ہے کہ جناب بازار کے بازار ہیں اور 10 سال سے سونا بند ہے۔ پھر اس پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ رحمان ملک کے دور آصف زرداری کی حکومت میں اس ملک کا جو سب سے بڑا سونے کا اسمگلر تھا، پتہ ہے وہ کون تھا؟ رحمان ملک مرحوم وزیر داخلہ پاکستان، ان کے چھوٹے بھائی خالد، جو ہفتے میں شاید 2 دفعہ امریکہ آتے تھے، اور ان کے اطراف کے سینکڑوں لوگوں نے بتایا کہ یہاں سے سونا بھرتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ اور ڈالر کیسے جاتے تھے وہ آپ نے ایان علی کیس کو دیکھا ہوگا کہ جب ایان علی کو پکڑا گیا تھا تو ان کے ساتھ ایئرپورٹ پہ کون تھا، معلوم کر لیجئے گا تو آپ کو سارا سمجھ میں آ جائے گا۔ اب آتے ہیں کہ جو کل انڈینز جو واقعہ ہوا کینیڈا میں، جسٹن ٹروڈو نے جو الزام لگایا ہے بھارت پر، اس پہ جو ہاہاکار ہے۔ دیکھیں پہلے تو میں بتا دوں، میں یہ جو لوگ کامنٹس کرتے ہیں میں ان کا جواب یوں نہیں دوں گا کہ ایک جواب بھی ریلیونٹ نہیں ہے کہ جی الزام لگایا کینیڈا نے، اور پہلے بھی جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے گفتگو، یہ گفتگو پاکستان پہ کرتے ہیں، اسلام پہ کرتے ہیں۔ ان کو ایک بات سمجھ میں نہیں آ کے دیتی، ہم تو اپنے منہ سے مانتے ہیں کہ جو ہم نے بویا تھا ہم کاٹ رہے ہیں اور کاٹیں گے۔ تو میرے بڑوں نے سکھایا ہے کہ جب سامنے والا اپنی ضد پہ اڑ جائے، اپنا لہجہ ایک ہی رکھے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ سے اپنے دفاع میں کھڑا رہے، غلط پر اپنے صحیح پر جو بھی، تو آپ کے لیے بہتری ہوتی کہ آپ چپ ہو جائیں، اپنی عزت بچائیں، خاموشی اختیار کریں اور آنے والے وقت کا فیصلے کا انتظار کریں کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ یہ وقت سب کو ثابت کرتا ہے۔ بہرحال کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ جسٹن ٹروڈو نے یہ بغیر مشورے کے اپنے اراؤنڈ میں، اپنے آس پاس میں نہیں کیا ہوگا، امریکہ کو ساتھ ملایا ہوگا، انڈرسٹینڈنگ پیدا کی ہوگی، تو آج سب سامنے آ گیا کہ جی پہلے سب طے ہوا تھا، آسٹریلیا بھی لوپ میں تھا، برطانیہ بھی تھا، امریکہ بھی تھا، اور پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایویڈنس دیکھنے کے بعد یہ الزام لگایا گیا۔ اور یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جسٹن ٹروڈو نے تو پہلے انڈیا میں ہی کوشش کی تھی مودی کو سمجھانے کی۔ اب اپوزیشن جو کنزرویٹو پارٹی کینیڈا کی، اس کے لیڈر کا بھی بیان آ گیا ہے
کہ جناب انڈیا کو یہ سب پروو کرنا پڑے گا, یہ سب تحقیقات کروانی پڑیں گی, معلوم کرنا پڑے گا کنہوں نے کیا اور کس نے کروایا, اور جب تک یہ نہیں ہوگا ہم اس بات کا پیچھا کرتے رہیں گے اور ہم اپنی فارن کمیونٹیز جو یہاں رہتی ہیں, تارکین وطن جو یہاں آئے ہیں, امیگرینٹس کمیونٹی, ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, یونائٹ ہیں ہم ان کے دکھ درد کے, اور یہ سب ہماری سورنٹی پہ حملہ ہے. تو یہ معاملہ بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے, اور جیسا کہ میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ یہ بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے. دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا کیا نکلتا ہے, کہ ابھی تو یہ ہے کہ اس ملک میں انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آخری بات یہ کہنی ہے کہ جناب وہ مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں نئی پارٹی بناؤں, اور خاقان عباسی کو, مفتاح اسماعیل کو, اور کہتے ہیں کہ فواد چودھری بھی, کہ ان کے بڑے قریب ہیں. ابھی 2 دن پہلے کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ خاقان عباسی اور یہ مفتاح اسماعیل اور یہ مصطفیٰ نواز کھوکر یہ انویسٹر تو ہو سکتے ہیں, بڑی آسامیاں ہیں اربوں خربوں کی, مگر یہ اپنی پالیٹکس نہیں کر سکتے, یہ انقلابی نہیں ہو سکتے, اور یہ گفتگو اچھی کر لیتے ہیں مگر لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کرتے. کہ اگر یہ اٹریکٹ کر سکتے تو استحکام پاکستان پارٹی نہ بنتی, کہ انہوں نے ملتان میں, لاہور میں, فیصل آباد میں, اسلام آباد میں, کراچی میں بڑے بڑے سیمینار کیے, بڑی گفتگو کی. ایک تو ان میں ہمت نہیں ہے, پولیٹیکل کرج جسے کہتے ہیں, ول وہ نہیں ہے کہ یہ اپنی پارٹی چھوڑ سکیں. مصطفیٰ نواز کھوکر تو نکالا ہی گیا پیپلز پارٹی سے کہ مسنگ پرسن اور دوسرے واقعات پہ کہ اپنی حکومت پہ تنقید کر رہے تھے. اچھا پھر مصطفیٰ نواز کھوکر, ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ جاننے والے سب جانتے ہیں, مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو لوگ کیا انہی ایلیٹ میں پھنسے رہیں گے؟ مجھے خاقان عباسی بہت پسند ہے, میں اکثر کہتا ہوں, مگر جب آپ میں ویلی نہیں ہے, آپ نے خاموشی سے گردن ڈال رکھی ہے, آپ نے بھی الیکشن لڑ کے آگے نکلنا ہے یا الیکشن نہیں لڑنا ہے, اپنے خاموشی اختیار کرنی ہے, حوصلہ ہی نہیں ہے بغاوت کرنے کا. اچھا پھر یہ جو انقلابی ہیں نا ہمارے اس ملک میں, انہوں نے ہمیشہ کمپرومائز کیا. وہ راجہ انور پرویز رشید کے بہت اچھے دوست ہیں, ہمارے بھی بزرگ دوست ہیں, اور آج کل تو بہت عرصے سے کوئی رابطہ نہیں ہے, سنا ہے بیمار ہیں, اللہ انہیں صحت دے. تو یہ پرویز رشید اتنے بڑے انقلابی کبھی کہاں ہوتے تھے, اب کہاں ہیں, اور کس کے لیے کام کر رہے ہیں. میں بہت حیرانی سے دیکھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو ذہن میں لائیے, پھر راجہ انور کو ذہن میں لائیے, پھر انقلابی پرویز رشید کو ذہن میں لائیے, اور مریم نواز کو دیکھیے. میں جب دیکھتا ہوں کہ پتہ نہیں کیوں ہمارے جو انقلابی دوست ہیں ان میں خود سے اسٹرگل کرنے کی کیوں نہیں ہمک ہوتی کہ یہ باہر نکلیں, لوگوں کو جمع کریں, لوگ انہیں زیادہ ووٹ دیں گے. میں کہتا ہوں پرویز رشید خود سامنے آ جائیں, خاقان عباسی, یہ لوگ تو یہ ایک بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں کہ انہیں بولنا بھی آتا ہے, سمجھنا بھی آتا ہے, لکھنا بھی آتا ہے, اور سمجھنا, مطلب سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ ان کا ویژن کلیئر ہے. مگر جانے کیوں ہمارے انقلابی دوست ان فاشسٹوں کے پیچھے کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں, ڈائنسٹیز کے پیچھے اور ان دھوکے کے پیچھے, شراب کے پیچھے. میں تو یہی دعا کر سکتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں عقل دے, ہمیں سمجھ دے, ہمیں شعور دے, اور ہمیں آگ دے سینے میں کہ ہم اس آگ کی تپش سے باہر نکلیں, لوگوں کو جمع کریں اور انہیں بتائیں, اور لوگ بھی سمجھیں کہ جو لوگ دروازے پہ آ کر نہیں بیٹھ سکتے اپنے حقوق کے لیے, وہ آگے کیا کریں گے. کہ دوستو اندھیرا ہی اندھیرا ہے فی الحال. تو انشاءاللہ آپ سے کل گفتگو ہوگی. آج کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.